اوكي جی، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. यहाँ से अब पढ़ेंगे हम फ़इन क़ता हशीश अलहरम. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हरम के अंदर जो जिनायात है वो दो किस्म की है. एक जो है वो सईद है और दूसरा है तारुज़ लिनबात हरम या नबातात और उसके हशीश से मुताल्लिक. तो कहते हैं, फरमाते हैं फ़इन क़ता हशीश अलहरम, अगर किसी ने हरम की घास को काट दिया, औ शजरन गैर ममलूकिन, या ऐसे दरख्त को काट लिया जो किसी की मिल्कियत में और ममलूक नहीं था, वला मिम्मा युम्बितुहु अन्नास, और ना ही वो ऐसे दरख्त या ऐसे घास थी जिसको लोग उगाते हों, तो ऐसी सूरत में ज़मीन कीमतहु, उसके काटने की वजह से उसकी कीमत का ज़मान आएगा. इल्ला फीमा जफ़्फ़ा, हाँ अलबत्ता जो खुश्क हो जाए और बिल्कुल किसी काम का न रहे, जिसमें नमुव और बढ़ोतरी की सलाहियत न हो, तो उसके काटने से फिर कुछ भी लाजिम नहीं होगा. एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हरम की घास या हरम के शजर को काटने की सूरत में जो कीमत लाजिम होती है इंसान पर ज़मान के तौर पर, उसके लिए दो शराइत है. पहली शर्त गैर ममलूकिन, कि वो किसी इंसान की मिल्कियत में ना हो. ठीक है, गैर ममलूकिन ले अहदिन, किसी भी इंसान की मिल्कियत में ना हो. अगर किसी इंसान की ममलूका घास या शजर है तो उस इंसान को तो कीमत और ज़मान देनी पड़ेगी, लेकिन हरम की वजह से इंसान पर कोई जिनायत या कोई कोई सज़ा लाजिम नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द हरम. और दूसरी बुनियादी शर्त है मिम्मा ला युम्बितुहु अन्नास, कि वो जो दरख्त है या वो जो हशीश है वो ऐसा हो कि जिसको बखुद उगती हो, वो घास, वो दरख्त खुद बखुद उगते हो, तो तब इंसान के ऊपर कीमत लाजिम होगी. तो ये दो बुनियादी शराइत है ज़मानी कीमत के लिए बिसबबिल हरम. लिहाजा जहाँ ये दो शराइत मौजूद नहीं होंगी वहाँ पर हरम की वजह से इंसान पर कुछ भी लाजिम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी किस्में उलमा ने लिखी है घास की. मिसाल के तौर पर कि अगर वो किसी की ममलूक है, गैर ममलूकिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कि ऐसा हशीश या शजर जो किसी की ममलूक है. तो अगर वो किसी की ममलूक है तो उसकी वजह से इंसान पर कुछ भी लाजिम नहीं होगा, मतलब हरम की वजह से कुछ भी लाजिम नहीं होगा. मालिक को कुछ देना पड़े तो वो अलग बात है. इसी तरह नंबर दो, मिम्मा युम्बितुहुन्नास ला मिम्मा युम्बितुहुन्नास, तो अगर इसका अपोजिट करें तो वो होगा कि मा अंबतहुन्नास मिन जिन्स मा अंबतहुन्नास, ऐसी चीज की जिन्स में से हो जिसको लोग उगाते रहते हो, तो वहां पर भी इंसान के ऊपर कोई जमान लाजिम नहीं होगा बिसबबिल हरम. लिहाजा जहां ये दोनों शराइत पाई जाएंगी वहां पर फिर कीमत लाजिम होगी, यानी कि मिल्कियत में भी ना हो और मिम्मा युम्बितुहुन्नास में से भी ना हो, तब इंसान पर हरम की वजह से कीमत का सदका करना लाजिम हो जाएगा. और उसमें भी फिर जफ़ा, यानी जो खुश्क घास है, वो उसकी इजाजत है और उसके अंदर कुछ भी लाजिम नहीं होगा, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि उससे इंतिफा जो है वो हलाल है और वो हतब के हुक्म में है, जैसे कि आम जमीन के ऊपर कोई लकड़ियां नहीं पड़ी होती उसकी तरह है. लिहाजा उसका कोई एतबार नहीं है, उसका ताल्लुक हरम की जमीन के साथ नहीं होगा. ठीक हो गया. वहरुम रअयु हशीश हरम वक़त्उहु इल्ला इज़खिर, कहते हैं कि हरम की घास को चराना या अपने जानवरों को वहां चराना हरम की घास में ये हराम है, और उसकी घास को काटना भी हराम है सिवाय इज़खिर इज़खिर के. ठीक है, इज़खिर ये कहते हैं कि एक खास किस्म की घास होती थी और खुशबूदार घास होती थी. ठीक है, और उस वक़्त जो है इसकी इजाज़त तो दी गई थी, उसमें आता है. ठीक है, बहुत सारे उसमें, लेकिन ये है कि और वजह ये है कि मिम्मा युम्बितुहुन्नास में से भी है, और भी बहुत सारे उलमा ने उसकी वजूहत लिखी है. अलबत्ता इस सिलसिले में ना
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اوپینین علماء ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جہاں سخت ضرورت ہو وہاں حشیش حرم کے اندر اپنے جانور کو چرانے کی گنجائش ہے۔ اور وہ وجہ ہی بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حاجی جو ہوتے ہیں وہ حج کے موقع پر اپنے ساتھ ہدی اور جانور لے کے جاتے ہیں، تو ان کو تمام جانوروں کو وہاں چرانے کے لیے وہاں گھاس وغیرہ ان کے لیے مہیا کرنا مشکل ہوگا، تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، ورنہ دیگر ائمہ کے ہاں اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ اور دیگر کچھ حضرات نے بھی یہی کہا ہے کہ ضرورت کو دیکھا جائے، اگر سخت ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں، مطلب پھر گنجائش مل سکتی ہے۔ اچھا جی، وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ، یہ تو ہم نے قاعدہ بھی پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس باب کے شروع میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تعدد الجنایات کہلاتی ہے کہ قارن نے چونکہ عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہوتا ہے، تو اس کا جو ایک جنایت ہے وہ دو جنایتوں کے برابر ہے، کیونکہ اگر وہ احرام کے اندر ایک ایسی جنایت کرے گا تو وہ چونکہ احرام ڈبل ہے، احرام للعمرہ والحج دونوں ہے، تو یہ ایسے سمجھیں گے جیسے کہ اس نے ڈبل جنایت کی ہے، اور اس کے اوپر پھر دو دم لازم ہوں گے۔ تو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حج افراد کرنے والوں پر جس کی وجہ سے ایک دم لازم ہوتا ہے، تو حج قران کرنے والے پر اس میں دو دم لازم ہوں گے۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جس میں تمام لوگوں پر ایک ہی دم ہوتا ہے، قارن ہو، متمتع ہو یا مفرد ہو، اس میں ایک ہی دم لازم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے الا، البتہ یہ کہ ان یجاوز المیقات غیر محرم، احرام کے بغیر میقات کو کراس کر جائے تو اس پر ایک ہی دم لازم ہے، آلدو اگرچہ وہ قارن ہے، متمتع ہے، یا حج افراد کرنے والا ہے، یا عمرہ کرنے والا ہے، جیسا بھی ہے، اس پر صرف اور صرف ایک دم لازم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی صورت میں ایک دم لازم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ قارن ہے ہی نہیں، جس وقت میقات کو بغیر احرام کے کراس کر رہا ہے اس وقت تو صرف سے وہ قارن ہی نہیں ہے۔ قارن تو کب بنے گا؟ احرام وغیرہ باندھ کر اس نیت سے کہ میں عمرہ اور حج دونوں کروں گا، تو تب وہ قارن بنتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب وہ میقات کو بغیر احرام کی تجاوز کر رہا ہے اس وقت تو وہ حقیقی معنوں میں قارن ہی نہیں ہے، تو جب قارن ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنایت یتعلق بالمکان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو مواقیت ہے اور مکان ہے اس کے ساتھ اس جنایت کا تعلق ہے، اس کا تعلق یہ احرام کے اوپر جنایت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنایت علی الاحرام نہیں ہے، یہ جنایت علی المکان ہے، اور مکان ایک ہی ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں۔ تو ایک وجہ علماء نے وہ بھی بیان کی ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس وقت وہ بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کر رہا تھا تو اس وقت وہ ہے ہی نہیں قارن، تو اس لیے ایک ہی دم لازم ہوگا ہر صورت میں۔ اچھا جی، ولو قتل محرمان صیدا تعدد الجزاء ولو حلالان لا، پوائنٹ سمجھے؟ ایک جانور ہے، فار ایگزامپل حرم کے اندر ایک جانور ہے، اور اس ایک جانور کو دو حاجیوں نے یا دو احرام کی حالت میں دو مردوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ جانور ایک ہے لیکن اس کو قتل کرنے والے دو محرمین ہیں حالت احرام میں، تو تعدد الجزاء، دونوں پر یعنی جزا ڈبل ہو جائے گی، متعدد ہو جائے گی، اور دونوں پر کمپلیٹ جزا لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر زید اور عمر دونوں حالت احرام میں ہیں اور دونوں نے حرم کے اندر ایک پرندہ مل کر مار دیا، دونوں کا اس میں شریک کا عمل ہے، تو علی کل واحد منہما جزاء کامل، ہر ایک پر جزائے کامل ہوگا۔ اگر اس پرندے کی قیمت 500 ریال ہے تو دونوں کو دینی پڑے گی، 500 ریال زید اور 500 ریال عمر۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اور نظر کا اس میں اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں یہاں پر جزائے کامل دونوں کے اوپر مکمل لازم ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جنایت کی سزا، یہ جزا اور بدلہ جنایت کی ہے، اور دونوں نے احرام پر جنایت کیا ہے، تو جب دونوں نے جنایت پر احرام پر جنایت کی ہے، دونوں کا احرام الگ الگ ہے، تو دونوں پر جزا بھی کمپلیٹلی مکمل لازم ہوگی۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟
کہ دونوں نے چونکہ احرام کے اوپر جنایت کیا ہے تو احرام کے اوپر جنایت کی وجہ، اور دونوں کا احرام بھی الگ الگ ہے تو دونوں پر جزا بھی الگ الگ ہوگی. لیکن ولو حلالان لا، اگر دو حلال آدمیوں نے ایک شکار کو قتل کر دیا حرم کے تو لا، لا مینس لا يتعدد الجزاء، جزا دگنی نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی جزا اس کے اوپر لازم ہوگی. یعنی کہ دونوں مل کر قیمت ادا کریں گے. اگر 500 روپے قیمت ہے تو 250 ایک اور 250 دوسرا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جنایت علی الاحرام ہے ہی نہیں، یہاں پر جنایت علی الاحرام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف زمان ہے ایک قسم کا. یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ زمان ہے. دونوں تو حلال ہے نا. جب دونوں حلال ہے تو دونوں نے احرام باندھا ہی نہیں ہے، تو جب احرام ہی نہیں باندھا تو یہ جنایت علی الاحرام ہے ہی نہیں. تو جب جنایت علی الاحرام نہیں ہے تو صرف اور صرف یہاں جانور کا ضیاع لازم آیا ہے. باقی کوئی انہوں نے احرام کے اوپر جنایت نہیں کی، صرف اور صرف حرم کے جانور کو ضائع کر دیا، اور اس جانور کی جو قیمت ہوگی وہ دونوں مل کر ادا کر دیں گے. لیکن پچھلے والے مسئلے میں کیا تھا؟ صرف حرم کی کے جانور کا ضیاع نہیں تھا بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی تھی، وہ تھا جنایت علی الاحرام. ٹھیک ہے، اور وہ الگ الگ تھا. لیکن یہاں الگ الگ، یہاں تو احرام ہے ہی نہیں. وبطل بيع المحرم صيدا وشراؤه، یہ وہی بات، یہ بات میرے خیال سے گزشتہ سبق میں بھی آئی تھی کہ محرم آدمی اگر وہ شکار کی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ اس کی بے باطل ہے. کیوں؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے یعنی منہیان ہوئے، علماء نے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، تو وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا شکار کرنے کا، شکار کے ذبح کرنے کا اور شکار کے بے و شراء کرنے کا. تینوں چیزوں سے اس کو منع کیا گیا ہے. تو جب منع کیا گیا ہے تو اس لیے اس کو گویا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا، اور جب اہل نہیں ہے تو یہ بے باطل ہے. ومن اخرج ظبیۃ الحرم فولدت ومات ضمنهما فإن ادى جزاءها فولدت لا يضمن الولد. سچویشن سمجھے. ایک آدمی ہے زید، وہ حرم میں داخل ہوا، مکے میں گیا اور حرم کے اندر داخل ہوا، اور وہاں سے اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی آ رہی ہے. اس نے اس ہرنی کو بھگا بھگا کے حرم سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، جب باہر نکل گئی وہ ہرنی تو باہر اس کی دو صورتیں بنتی ہے. ہرنی کو حرم سے باہر نکالنے کی وجہ سے زید نے کسی قسم کا زمان اور کسی قسم کا کفارہ نہیں دیا، اور اس ہرنی نے حرم سے باہر بچہ جن دیا اور دونوں مر گئے. بچہ بھی مرا اور ہرنی بھی حرم سے باہر مر گئی. تو ایسی صورت میں زید پر دونوں کی قیمت لازم ہوگی، ہرنی کی بھی اور ہرنی کی بچے کی بھی. یہ پہلی لائن کے اندر یہی پوائنٹ ہے کہ من اخرج ظبیۃ الحرم، حرم کی ہرنی کو باہر نکال دیا حرم سے، فولدت، اور اس نے باہر بچہ دے دیا اور دونوں مر گئے، تو زمینہما، زید پر دونوں کی قیمت لازم ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زید نے جب اس کو باہر نکال دیا نا تو اس کے اندر اور اس نے بچہ پیدا کیا تو اوصاف الام تسری الی الولد، اوصاف الام تسری الی الولد، ابھی تک وہ حرم ہی کا جانور ہے. اگرچہ زید نے اس کو حرم سے باہر نکالا ہے لیکن ابھی تک وہ کس کا حرم ہی کا جانور ہے. تو حرم ہی کے جانور جب ہے، اس نے بچہ جن دیا تو وہ بچہ بھی حرم کا جانور شمار کیا جائے گا. ماں کی صفات بچے کی طرف جب بچے کی طرف تجاوز کرے گی، جیسے ماں باپ آزاد ہے تو بیٹا آزاد، مکاتب ہے تو بیٹا مکاتب ہے نا. ایسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ ضبیۃ الحرم ہے تو اس کا بچہ بھی کیا ہوگا؟ حرم کا شمار کیا جائے گا. اور دونوں مر گئے تو چونکہ زید نے ماں کو نکالا تھا اسی کی وجہ سے باہر بچہ پیدا ہو کر مرا ہے، تو دونوں کی قیمت لازم ہوگی. دوسری سچویشن، فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا فَوُلِدَتْ لَا يَزْمُنُ الْوَلَدْ، اگر زید نے اس حرم کی ہرنی کو باہر نکالا اور ابھی اس نے ہرنی نے بچہ نہیں دیا تھا، کہ اس سے پہلے ہی زید نے اس کا جزا اور اس کی قیمت دے دی، اس کا بدلہ دے دیا، اور بدلہ دینے کے بعد اس ہرنی کا بچہ پیدا ہوا اور دونوں مر گئے، تو ایسی صورت میں اس پر بچے کی زمان اور قیمت لازم نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ زید نے جب ہرنی کو حرم سے باہر نکالا
اور پھر اس کی قیمت اور اس کا بدلہ ادا کر دیا بطور صدقہ، تو زمان ادا کرنے کے بعد وہ ہرنی اب ذبیحۃ الحرم نہیں رہی، بلکہ وہ ذبیحۃ الحل ہو گئی، کیونکہ زید نے اس کی طرف سے قیمت ادا کر دی ہے۔ جب زید نے اس کی طرف سے قیمت ادا کر دی تو وہ اب حرم کا حصہ نہیں رہا، وہ ہرنی اب حرم کا حصہ نہیں رہی، وہ حل کا حصہ بن گئی۔ جب حل کا حصہ بن گئی، اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو کر مرے گا تو اس کا زمان زید کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا، زید نے اس کا بدلہ اور جزا دے دیا پہلے ہی، فَوُلِدَتْ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بچہ جنا، تو لا يزمن الولد، تو وہ جو زید ہے وہ زمان ضامن نہیں ہوگا۔ آگے آ جائے پھر مجاوزت الوقت بغیر احرام، وقت سے مراد یہاں میقات ہے، ٹھیک ہے؟ میقات کے بغیر نہیں، احرام کے بغیر میقات سے گزرنے کا شرعی حکم، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، عموماً ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ، بلکہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ اصول یہ ہے کہ اذا اراد احد مجاوزة الميقات، اذا اراد احد مجاوزة الميقات فعليه الاحرام واحد النسكين، فعليه الاحرام واحد النسكين، یہ قاعدہ عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے تجاوز کر کے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں۔ نمبر ایک کہ بھئی میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لے۔ نمبر دو احد النسکین، احد النسکین مینس یا تو حج کرے گا یا عمرہ، حج یا عمرے کے بغیر واپس نہیں آ سکتا، باہر آ گیا تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ پھر پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ کب ہے؟ یہ تب ہے کہ ایک انسان حج یا عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو بھی اصول چلے گا، بغیر نیت کے، کسی بھی قسم کی نیت کے بغیر جا رہا ہے مکے کی زیارت کے لیے یا مسجد حرم میں نماز پڑھنے کے لیے تو بھی یہی حکم چلے گا۔ البتہ ایک صورت میں یہ حکم، یہی اصول نہیں چلے گا، یعنی ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں پر احرام بھی لازم نہیں ہے اور احد النسکین بھی لازم نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ داخل المیقات، کسی جگہ انسان جاتا ہے اور اس کا اصل قصد ہی میقات کے اندر کسی سے ملاقات کرنا یا کسی خاص کام کے لیے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ جیسے پاکستان سے کچھ لوگ جاتے ہیں نا، تو ان کا ارادہ ہے مثال کے طور پر جدہ میں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، اور پاکستان سے وہ جا کر جدہ میں اس رشتہ دار سے ہی ملنے جا رہا ہے اصلاً، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہاں سے 3-4 دنوں کے بعد اس کا ضمناً ارادہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یار، میرا اصل مقصد تو جدہ کے اندر جو بیمار رشتہ دار ہے اس کے پاس جانا ہے، لیکن بعد میں اب جب اتنا دور گیا ہوں، بعد میں عمرہ بھی کر لوں گا جب ٹائم مل جائے گا، تو اس کے اوپر ہی ابھی احرام اور احد النسکین اور ایسی چیزیں نہیں ہے فی الحال۔ بعد میں یہی وجہ ہے وہ جدہ جا سکتا ہے بغیر احرام کے، اور پھر جب عمرے کے لیے جائے گا تو جدہ سے احرام باندھ لے اور عمرے کے لیے چلا جائے، کیونکہ اس کا اصل مقصد کسی اور کام سے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ تو یہ، اور اسی کے اندر علماء نے آج کل جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وغیرہ ان کو بھی گنجائشیں دی ہیں بہت ساری، کہ بھئی وہ بار بار چونکہ ان کو آنا جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے حرج شدید ہے، اور ان کے ذہن میں ارادہ بھی نہیں ہوتا حج یا عمرے کا، بلکہ ان کا اصل مقصد صرف سواری اتارنا ہوتا ہے، تو ان کو گنجائش ہے کہ وہ احرام کے بغیر آ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ ان کے علاوہ صورتوں میں، تمام صورتوں میں وہی رول چلے گا، احرام اینڈ حج یا عمرہ۔ اگر بغیر احرام کے جائے گا تو دم لازم ہوگا، اگر احرام کے ساتھ گیا لیکن حج یا عمرہ نہیں کیا تو اس کی قضا لازم ہو جائے گی، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا اس کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ اصول ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے گا، کہتے ہیں من جاوز المیقاتا، اچھا اسی میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ اگر ایک، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک آدمی ہے وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے اور پھر واپس کسی بھی میقات پہ جائے، اسی جس میقات کو اس نے کراس کیا ہے اس پہ آنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی میقات پہ چلا جائے اور احرام باندھ لے تو اس کے ذمے سے دم ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سقوط دم کی کچھ صورتیں ہیں، ایک صورت یہ بھی ہے کہ میقات کو تجاوز کر گیا اور پھر واپس کسی بھی میقات پر جا کر احرام باندھ لیا تو اس کے ذمے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے
ایک صورت جس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی ہے وہ یہاں آ رہی ہے کہ اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ اس میں بھی دم ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک آدمی بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا، جا کے اندر مثال کے طور پر مسجد حرم کے اندر ہی احرام باندھ لیا اور عمرہ یا حج شروع کر لیا، لیکن اس عمرہ یا حج کو بیچ میں فاسد کر دیا، اس عمرہ یا حج کو درمیان میں کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا، اور پھر اگلے سال اس عمرہ یا حج جو اس نے فاسد کیا ہے اس کی قضا کر رہا ہے ٹھیک ٹاک میقات سے، تو جو پچھلے سال اس کے ذمہ دم لازم ہوا تھا وہ اس نئے والے سوری پچھلے نئے سال نہیں، اسی سال قضا کر رہا ہے، تو اس کا دم ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی میقات کے بغیر، احرام کے بغیر میقات سے گزرا، اندر جا کے احرام باندھا اور احرام کر کے عمرہ سٹارٹ کیا، عمرے کو بیچ میں خراب کر دیا، اور پھر واپس آ کر میقات سے دوبارہ احرام باندھ کر جا کر عمرہ کی قضا کر لی، تو اس کا جو پچھلا والا دم ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اگر سمجھ میں ذرا دیکھیں اس کو، یہاں یہی سقوط دم والی صورت یہاں بیان کی گئی ہے اس دو لائن میں۔ من جاوز المیقات غیر محرم، ایک آدمی نے احرام کے بغیر میقات کو تجاوز کر لیا، اوکے جی، ثم عاد محرما، پھر واپس لوٹ آیا مینس کسی بھی میقات پر واپس لوٹ کر چلا گیا، کسی بھی میقات پر، اوکے، تو بطل الدم، ٹھیک ہے، دم ساقط ہو جائے گا ملبین تلبیہ کہتے ہوئے۔ اگرچہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ تلبیہ کہنا ضروری نہیں ہے، واپس آیا احرام باندھا اس نیت سے تو کافی ہے، میقات پر آیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، تلبیہ بھی پڑے گا، تلبیہ شرط ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ تلبیہ ضروری نہیں، تو بہرحال لیکن اس کے میقات پر واپس، کسی بھی میقات پر واپس جانے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر دو، صورت نمبر دو، او جاوزا، میقات کو تجاوز کر لیا بغیر احرام کے، ثم احرم بعمرۃ، اور اندر جا کے حرم کے اندر جا کے احرام باندھا عمرے کا، ثم افسدا، اور پھر اس عمرے کو فاسد کر دیا، وقضا، اور پھر اسی وقت واپس جا کے یا ایک دو دن میں جا کے اس کی قضا کر لی، بطل الدم، تب بھی دم ساقط ہو جائے گا۔ اس عمرے کو اگر فاسد کرے گا تو پھر چونکہ اب دوبارہ میقات پر جا کر واپس آ کر عمرے کی مکمل قضا کرنے سے اس کا پچھلا سارا جو ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سارا معاف ہو جائے گا اور دم ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں سے دیکھیے، فلو دخل الکوفی البستان لحاجت، یہاں کوفی کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوفی ہو، ٹھیک ہے، کوفی کا مطلب ہے آفاقی، جو آؤٹ آف میقات سے مراد بھی کوئی خاص بستان نہیں ہے، اگرچہ یہاں اس سے مراد علماء مراد ہے بستان بنی عامر ہے شاید، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ مکانن داخل المیقات، کوئی بھی مقام جو میقات کے اندر ہے، جیسے جدہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے نا، جدہ، ٹھیک ہے، جدہ ہے، یا میقات کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ جو میقات کے اندر ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آفاقی شخص میقات کے اندر کسی خاص جگہ میں، جیسے کہ بستانی بنی عامر ہے وہاں، یا جدہ ہے وہاں داخل ہوا، لحاجت، یہ دیکھیں کسی اور حاجت کے لیے، لا لدخول مکہ، مکہ میں جانے کے لیے نہیں، اصل قصد اس کا مکہ جانے کا نہیں ہے، اصل قصد ہی وہاں اس مکان پہ جانے کا ہے، اور بعد میں وہ مکہ میں کسی اور وجہ سے داخل ہوتا ہے، ضمناً جاتا ہے یا یہ نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ یار اتنا دور آیا ہوں چلو عمرہ ہی کر لیتا ہوں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد عمرہ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوفی شخص باہر سے آنے والا میقات کے اندر کسی خاص جگہ میں داخل ہوا اور اپنے کسی حاجت کی وجہ سے، تو لہو دخول مکہ بلا احرام، تو وہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے، وہاں اندر جائے بغیر احرام کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بعد میں اگر وہ ویسے عمرے کا ارادہ کر لے اندر سے، تو پھر تو کہتے ہیں وقتہ البستان، اس کا جو میقات ہے وہ بستان ہے، جہاں وہ آیا تھا کام کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جدہ، جدہ آیا تھا کسی کام سے، اب وہاں سے عمرے کا ارادہ بن گیا، تو اس کا میقات کیا ہوگا؟ وہی جدہ۔ کس طرح ہے وہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، من کس طرح ہے، من من اقام فی الحل فهو من اہل الحل،
ٹھیک ہے، کہ جو شخص جو ہے وہ حل کے اندر یعنی میقات کے اندر کسی جگہ میں مقیم ہو گیا کسی غرض سے، اور پھر وہاں سے عمرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس کا میقات وہی جگہ ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، مثال کے طور پر کچھ علماء جیسے کہ صاحبین، میرے خیال سے صاحبین کا اوپینین ہے کہ اندر کم از کم 15 دن گزارے گا اس جگہ، تب وہ اس جگہ کے اندر شمار ہوگا اور وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے، 15 دن سے کم میں نہیں۔ ہاں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، 15 دن گزارنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، 15 دن سے کم بھی اگر وہ وہاں اندر جاتا ہے لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے اندر جانے کا، تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 15 یومن یا 15 دن جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ نیت دار و مدار۔ دیکھیے ذرا اس کو 12، اب آگے آ جائیں۔ ومن دخلا، یہ عام رولز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، ایک عام رولز ہے، من دخل مکہ بلا احرام، جو شخص مکہ میں داخل ہو گیا بغیر احرام کے، وجب علیہ احد النسکین، اس کے اوپر دو نسکین میں سے کوئی ایک واجب بھی ہو گیا، یعنی دو چیزیں اس کے اوپر واجب ہو گئی، ایک احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو گیا تو دم، دوسرا احد النسکین حج یا عمرہ اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو اب بیچارہ کیا کرے؟ یہ ایک سچویشن بتا رہے ہیں آپ کو، ایک آدمی میقات کے اندر بغیر احرام کے گیا اور اس کے اوپر حج یا عمرہ بھی واجب ہو گیا، کیونکہ اندر اسی نیت سے جا رہا تھا نا، تو بہرحال لیکن اندر جب گیا تو اس کے اوپر حج یا عمرہ بھی ہے اور دم بھی ہے میقات پر بغیر احرام کی وجہ سے۔ اس نے کیا کیا دیکھیں، ثم حج، پھر اس نے حج کیا، عما علیہ، جو اس کے اوپر واجب ہوا تھا، فی عامہ ذالک، اسی سال، صح عن دخولہ مکہ بلا احرام، تو یہ صحیح ہو جائے گا جب اس کی طرف سے جو وہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوا تھا، یعنی کہ اسی سال اس نے فرض حج کر لیا، تو وہ جو بغیر اور میقات پہ جا کر وہاں سے احرام باندھ کے آیا تھا، تو اس کے اوپر بغیر احرام میقات سے گزرنے کی وجہ سے جو دم تھا وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، اور جو احد النسکین لازم ہوئے تھے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اسی میں مدغم ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ اسی سال کرے، بیچ میں سال نہ گزرے۔ فار ایگزامپل رمضان میں آپ چلے گئے، آپ رمضان میں چلے گئے، ٹھیک ہو گیا، رمضان میں جب آپ میقات کے اندر گئے تو آپ احرام کے بغیر چلے گئے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جا کے مسجد حرم جاؤں گا، اور جب آپ اندر گئے آپ نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا اور واپس نکل آئے، آ گئے، تو آپ کے ذمے دو چیزیں ہو گئی، کیا کیا؟ نمبر ایک دم، اس لیے کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزرے تھے، نمبر دو حج یا عمرہ۔ اچھا جی، اب اسی سال اس روزے کے بعد شوال، ذی ذی الحجہ جو آ رہا ہے، اسی میں آپ واپس گئے، میقات سے احرام باندھا، حج ادا کر دیا، تو آپ سے سب کچھ ڈراپ ہو جائے گا، جو پچھلا آپ پر دم تھا وہ بھی ڈراپ، اور جو پچھلا آپ کے اوپر حج یا عمرہ تھا وہ بھی اسی میں آ جائے گا، اور وہ سارا کا سارا قضا بھی ہو جائے گا، اگرچہ یہ آپ نے فرض حج کی نیت سے کیا ہو تو بھی اسی کے اندر وہ مدغم ہو کر ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان تحولت السنہ لا، اگر سال چینج ہو گیا تو تب نہیں، یعنی آپ رمضان میں گئے تھے نا، اس رمضان میں بیچ میں ذی الحجہ گزر گیا، لوگوں نے حج کر لیا، آپ نہیں گئے، نیکسٹ ایئر آپ جا رہے ہیں اپنے فرض حج کے لیے کسی اور حج کے لیے، تو نہیں بھائی، یہ اس پچھلے والے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، اب کیوں؟ وہ اب اصل اور مقصود بن گیا ہے، اب اس کو الگ سے آپ نے کرنا ہے، فرض حج الگ سے، اور اس کے لیے عمرہ کر لے آپ الگ سے مستقل، اور الگ سے میقات سے جا کر احرام باندھ لے، تاکہ وہ جو پچھلا آپ کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا ساقط ہو جائے، اس اپنے فرض حج والے یا کسی اور حج کے اندر اس کو مدغم اور ملا نہیں سکتے، وہ مقصود بن جاتا ہے کہ سال کے چینج کرنے کی وجہ سے اضافت الاحرام الى الاحرام، اضافت الاحرام الى الاحرام کا مطلب ہوتا ہے ایک احرام کے ساتھ دوسرا احرام ملا دینا، عمرے کے لیے احرام باندھا ہے، بیچ بیچ میں حج کا ارادہ کر لیا اسی احرام کے ساتھ، تو ایک احرام کے اوپر دوسرا احرام ڈال دیا، یا حج کر رہا ہے اور اسی میں نیکسٹ ایئر کے لیے بھی حج کا احرام باندھ دیا، اور کہتا ہے کہ میں ارادہ کر رہا ہوں اور احرام پہن رہا ہوں اور تلبیہ کہہ دیا نیکسٹ ایئر کے حج کے لیے، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک احرام میں دوسرے احرام کو ملا دینا۔ اس کی بنیادی طور پر چار صورتیں بنتی ہے
اور ان 4 صورتوں میں سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک احرام میں دوسرے احرام کو ملا دینا یہ مکیوں کے لیے جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ممنوع ہے اور یہ جنایت ہے. ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھ لے. تمام صورتیں ایک احرام کے اندر دوسرے احرام کو ملا دینا، ایک احرام کے اندر دوسرے احرام کو ملا دینا یہ اہل حل کے لیے جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے تمام صورتیں اس کی ممنوع ہے، منہی عنہ ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، باقاعدہ واضح حدیث میں موجود ہے، لہذا منع ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنفی سوری جو جو آؤٹ آف دا میقات ہو یعنی کہ آفاقی، ان کے لیے صرف ایک صورت میں یہ جنایت ہے، اور وہ کیا کہ عمرے کے احرام پر حج کو ملانا. یعنی ڈفرنٹ، عمرے پر عمرہ نہیں، حج پر حج نو، بلکہ کس پر؟ عمرے پر حج کو ملا دینا، یعنی کہ دونوں مختلف ہو. ہاں ٹھیک ہے، تو صرف ایک صورت میں وہ منع ہے، اور وہ یہ ہے کہ احرام عمرہ کو احرام حج کے ساتھ ملا دینا. یہ آفاقی کے لیے بھی جنایت ہے، باقی صورتیں آفاقی کے لیے جنایت نہیں ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دے، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن جنایت نہیں ہے، اس کے لیے دم نہیں ہوگا. یہ اصول بھی ذہن میں رکھ لے. یہ دو باتیں ذہن میں آ گئی. تیسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ اضافت الاحرام الی الاحرام کی 4 صورتیں بنتی ہے. اضافت الاحرام الی الاحرام کی کتنی صورتیں بنتی ہے؟ 4. پہلی صورت کیا ہے؟ ادخال الحج علی العمرہ، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا تھا اور اسی کے اندر حج کا احرام ملا دیا. اسی کے اندر کیا کر دیا؟ حج کا احرام باندھ دیا. پہلی صورت یہ ان 2 لائنوں میں ہے. عمرے کا احرام باندھا اور اس پر حج کا احرام باندھ دیا اوپر سے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی ہے یہاں تک. اچھا دوسری صورت ہے حج کے اوپر حج کا احرام، وہ یہ ہے ان 3 لائن میں، حج کے اوپر حج کا احرام. ٹھیک ہے، اور تیسری صورت کیا ہے؟ من فارغ عن امتی، ہاں یہ ہے کہ عمرے پر عمرے کا احرام ملا دینا، عمرے کے ساتھ عمرے کا احرام ملانا. یہ دیکھیں. اور آخری صورت ہے حج پر عمرے کا احرام باندھنا. پہلے حج کے لیے احرام باندھا تھا اور اس کے اوپر عمرے کے لیے احرام باندھا، یعنی وہ پہلے والے کا اپوزٹ. یہ 4 صورتیں ہو جائے گی. پہلے عمرے حج کا احرام باندھا تھا اور اس کے اوپر عمرے کا احرام باندھ دیا. تو یہ 4 صورتیں ہیں، ہر ایک کو آپ دیکھتے جائیے ایک ایک کر کے. سب سے پہلے ہم یہ والا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے عمرے کا احرام باندھا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر حج کا احرام باندھا. اس کی نا اصلاً 3 صورتیں بنتی ہے. ذرا ذہن میں رکھے کہ مثال کے طور پر ایک مکی آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ مکی کی مراد یہ ہے جو آفاقی نہ ہو، یعنی جو بھی میقات کے اندر اندر ہے، کیونکہ آفاقی کے لیے تو یہ نہیں ہے نا. آفاقی کے لیے تو یہ جنایت نہیں، آفاقی کے لیے یہ چوتھی صورت صرف جنایت ہے. یہ دیکھیں، حج پر عمرے کا احرام باندھنا، یہ صرف آفاقی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں مکی کی شرط لگائی ہے. یہ پہلے 3 صورتیں مکی کے لیے ہیں، چوتھی صورت جو ہے وہ صرف وہ عام ہے. تو پہلی صورت کیا ہے کہ ایک مکی نے کیا کیا؟ عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کو اب اسٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے اسی میں حج کا احرام کی نیت بھی کر لی. تو علماء نے لکھا ہے اپنا عمرہ چھوڑ کر اس احرام سے حج کرے گا. عمرہ چھوڑ کر حج کرے گا اس سے. کیوں؟ ابھی عمرہ سٹارٹ نہیں ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے عمرہ سٹارٹ کر لیا اور عمرے کا طواف کا اکثر حصہ کر لیا اور اس کے بعد اس نے حج کا احرام کی نیت بھی کر لی.
تو تب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حج چھوڑے گا، حج کا رفض کرے گا اور عمرہ مکمل کرے گا، حج کو چھوڑے گا، اور اس کے اوپر کیا لازم ہوگا وہ میں بتاتا ہوں۔ جو کچھ بھی اس کو جو جب بھی عمرہ یا جو بھی چیز چھوڑے گا اس کی پر قضا بھی لازم ہوگی اور دم بھی لازم ہوگا۔ دم کیوں؟ جمع کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کا طواف کا اقل حصہ کیا تھا، جیسے ایک شوط جو یہاں لکھا ہوا ہے، شوط واحد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حج کا احرام باندھ دیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ والا اوپینین کہ حج کو چھوڑے گا، حج کو چھوڑ کر صرف عمرہ کرے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عمرہ چھوڑ کر صرف حج کرے گا۔ اب ان تمام صورتوں میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا تو لازم آ رہا ہے نا۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ عمرہ چھوڑ رہا تھا، دوسری صورت میں جب طواف کا اکثر حصہ کیا تھا تو حج کا چھوڑنا لازم آ رہا تھا، اور تیسری صورت میں امام صاحب کے نزدیک حج اور صاحبین کے نزدیک عمرہ چھوڑنا لازم آ رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ان تمام صورتوں میں اس پر دو چیزیں لازم ہوگی، جو چیز چھوڑی ہے حج یا عمرہ اس کی قضا اور دم، ٹھیک ہے؟ قضا کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام کی نیت کر لی تھی حج کی یا عمرے کی، تو اس کی قضا کرے۔ اور دم کیوں؟ دم لرفضی، یہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے، بلکہ ایک احرام میں دو نسکین کو جمع کرنے کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک احرام میں دو جنایات کو جمع کرنے، دو نسکین کو جمع کرنے کی وجہ سے، یا جو چیز اس نے نیت کر کے سٹارٹ کی تھی وہ اس کی وجہ سے دم لازم ہو جائے گا۔ بہرحال دیکھیں، مکی ایک مکی، یہاں صرف تیسری صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، باقی صورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مکی طاف شوطا لعمرۃ، ایک مکی ہے اس نے عمرے کے لیے ایک چکر کاٹا، اور پھر فاحرم بحج، اور حج کا احرام باندھا، رفضہ، حج کو چھوڑ دے، امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک عمرہ چھوڑ دے، اور پھر جب یہ حج کو چھوڑ دے گا تو اس پر حج بھی قضا کرے گا، عمرے کی بھی قضا ہوگی اور دم بھی لازم ہوگا۔ اب امام صاحب کے نزدیک اس نے حج چھوڑا تھا تو حج کی قضا ہونی چاہیے، عمرے کی قضا کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب بھی حج کی قضا کرنی ہے اس کے ساتھ عمرے بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر حج کو چھوڑنے کی وجہ سے جب حج کی قضا کرتا ہے تو عمرے بھی ساتھ لازم ہوگا امام صاحب کے نزدیک خود ہی، ودم لرفضہ، اور رفض اور ترک حج کی وجہ سے دم بھی لازم۔ لیکن فلو مزہ علیہما، اگر اس نے دونوں کر لیے، عمرہ ایک چکر کاٹا تھا اس کو مکمل کر لیا، اور اس کے بعد وہ جو اس نے احرام حج کی نیت باندھی تھی اسی میں حج بھی کر لیا، تو کہتے ہیں صحہ، صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے نیت کی تھی کر لیا، اس نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، کوئی خرابی تو ہے نہیں، لیکن دم لازم ہوگا۔ دم کیوں؟ کیونکہ لجمع النسکین فی احرام واحد، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے ایک احرام میں دو نسکین کو جمع کر دیا۔ بہرحال تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ چھوڑے گا تو چھوڑے گا، اس پر واجب ہے کہ چھوڑے، پھر بھی نہیں چھوڑے گا اور کر لیے تو گناہ بھی ہوگا، علماء نے کہا گناہ بھی ہوگا، لیکن حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا اور اس کے اوپر صرف ایک دم لازم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد صورت نمبر 2 اور 3 وہ بھی مکی کے لیے ہے، اوکے، یہ صورت نمبر 2 بھی مکی کے لیے ہے، صورت نمبر 3 بھی مکی کے لیے ہے۔ اس لائن میں لاسٹ والی صورت جو ہے وہ آفاقی اور مکی سب کے لیے ہے، یہ والی یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دوسری تیسری اور چوتھی صورت، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا نا؟ انشاءاللہ اس کو پھر کل پڑھیں گے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم، میں نماز کے لیے